बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तानी फ़ौज के ऑफ़िसर्स, पाकिस्तानी फ़ौज के सिपाही मुख्तलिफ़ जंगों में दुश्मन के साथ नबर्द आज़मा होते रहे और शहादत का रुतबा पाते रहे हैं। क्या 1965 की जंग, क्या कारगिल वॉर, क्या पाक भारत जंग और अब क्या दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जंग, पाकिस्तान फ़ौज के जो सिपाही और पाकिस्तान फ़ौज के जो अफसर हैं वो बड़ी ही बहादुरी से ये जंगें लड़ते रहे हैं और हमेशा शहादत के रुतबे पर हमेशा एक इंतहाई कामयाब शख्स की तरह उसको हार के तौर पर, शहादत के रुतबे को हार के तौर पर हमेशा पहनते रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, कुछ शहादतें ऐसी होती हैं कि जो आम शहादतों से मुख्तलिफ होती हैं। वो कई सालों तक, कई बरसों तक आपके दिमाग पर, आपके दिल पर एक असर छोड़ के जाती हैं। आप चाहे भी तो उसको आप अपने दिमाग से या दिल से हटा नहीं सकते। आँखों के सामने से वो वाक़या जाता नहीं है। और बिल्कुल एक ऐसा ही वाक़या जो है अभी रिसेंटली रूनुमा हुआ, और ये जो वो शहीद जिनके लिए ख़ास तौर पर ये जुमला लिखा गया था कि ए पुत्तर हटाते नहीं विकदे, तू लबदी फिरें बाज़ार कुड़े, बिल्कुल ऐसे ही वो एक शहीद हैं जिनके लिए आज का प्रोग्राम मैंने मुकम्मल तौर पर जो है वो मख्तस कर दिया है, उनको ट्रिब्यूट किया है, और वो हैं मेजर अदनान असलम शहीद। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं बड़ी डिटेल में आपको बताऊंगा कि वो एक्चुअली कौन थे, उनका बचपन कैसा था, कहाँ गुज़रा, तालीम कहाँ कहाँ से हासिल की, पीएमए में कैसे चले गए, पीएमए से पास आउट हुए तो कैसे पास आउट हुए, किस किस्म की यूनिट्स के अंदर उन्होंने सर्विस की है, वो ख़ुद किस हद तक काबिल थे, उन्होंने कैसे कैसे फ़ौज के अंदर रिकॉर्ड बनाए, और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी वो कैसी थी, उनके अपनी बीवी बच्चों के साथ जो प्यार था वो कैसा था, अपने दोस्तों के साथ वो किस तरह रहते थे, और फिर सबसे आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली वो जो ऑपरेशन था जिसमें वो शहीद हुए, वो ऑपरेशन क्यों किया गया, और उसमें मेजर अदनान असलम ही एक्चुअली टारगेट थे। वो मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा आज के अपने इस प्रोग्राम में, तो मेरे प्रोग्राम को ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो नाज़रीन, हम आगाज़ करते हैं उनकी इब्तदाई ज़िंदगी से। 20 जुलाई 1994 को रावलपिंडी शहर के एक इलाका ढोक रत्ता में ये पैदा हुए। एक इंतहाई नॉर्मल सी एक फ़ैमिली जिसमें वो पैदा हुए, लेकिन ये एक ऐसी फ़ैमिली थी कि जिसकी जड़ें फ़ौज के साथ ज़रूर कहीं ना कहीं कनेक्टेड थी। और उसके बाद जूँ जूँ इन्होंने अपनी यहाँ पर उम्र गुजारी, रावलपिंडी का एक ख़ास एक एरोमा है, रावलपिंडी का एक ख़ास एक इम्पैक्ट है जो उन बच्चों पर ख़ास तौर पर होता है जिनको फ़ौज का शौक़ हो। ये बच्चे अपने दाएं बाएं हमेशा देखते हैं फ़ौजियों की मूवमेंट, फ़ौजियों की गाड़ियाँ, और वो इम्प्रेशन अगर वो जब बच्चे अपने दिमागों में लेते हैं तो उनके अंदर एक शौक़ और एक जज्बा बढ़ जाता है कि वो हर हाल में फ़ौज को ज्वाइन करना चाहते हैं। मेजर अदनान भी बिल्कुल एक उसी तरह के बच्चे थे कि उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल करते साथ ही कुछ ही अरसे बाद अपने वालिद को, अपनी वालदा को, अपनी बहनों को ये कहना शुरू कर दिया था कि मैं एक दिन फ़ौज में ज़रूर जाऊंगा, और फिर वो दिन आ गया, और फाइनली वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के लिए 135 पीएमए लॉन्ग कोर्स में सेलेक्ट हुए और उन्होंने पीएमए ज्वाइन कर लिया। अब नाज़रीन, पीएमए ज्वाइन करने के बाद एक जो कैडेट होता है उसकी लाइफ में बहुत मुश्किलात आती हैं, उसको पढ़ाई भी करनी पड़ती है, उसको टफ़ ट्रेनिंग भी फेस करनी पड़ती है, और ये बहुत मुश्किल होता है कि 400-450 तकरीबन जो कैडेट्स होते हैं उनके बीच में आप अपने आप को टॉप 10 में लेकर आ जाएं। लेकिन कमाल है मेजर अदनान का कि ये अपने कोर्स के नंबर 1 कैडेट कंसिडर हुए, और उनकी इस काबिलियत की वजह से उनको पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ने रॉयल मिलिट्री एकेडमी में भेजा ट्रेनिंग के लिए। ये बहुत बड़ा एक एजाज़ होता है जो कि किसी सिर्फ एक कैडेट को एक कोर्स में मिलता है, और वो एजाज़ इनको हासिल हुआ। ये वहाँ गए, इन्होंने वहाँ पे जाके ट्रेनिंग की, और वहाँ से एज ए सैंडस्ट से ही ग्रेजुएट पास आउट हुए, वो पीएमए काकूल से पास आउट नहीं हुए। और उसके बाद उन्होंने आके पाकिस्तान आर्मी में अपनी जो खिदमात है उनको सरअंजाम देना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर कमाल की बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पहला रिकॉर्ड जो मैं आपको मेजर अदनान का बताऊंगा वो क्या था। सैडस के जो भी ऑफिसर्स वापस आते हैं नाजरीन, वो प्रेफर करते हैं कि जो वो यूके में देख चुके हैं, जिस तरह की लाइफ उन्होंने देखी होती है उसमें काफ़ी सहल पसंदी होती है, आसान पसंदी होती है, वो टफनेस से थोड़ा सा दूर रहते हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे बन चुके होते हैं। तो वो जो स्टैंडर्ड से पास होकर नॉर्मली आते हैं, ज़्यादातर वो ऐसी यूनिट्स को ज्वाइन करते हैं जहाँ पे ज़रा हालात नॉर्मल हों। टफ़ टाइम हर यूनिट को मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी यूनिट्स होती हैं जहाँ पे काफ़ी सुकून होता है।
لہٰذا زیادہ تر جو سینڈس آفیسر ہوتے ہیں وہ اپنے یا تو پیرنٹس کی یونٹ میں جہاں پہ ان کے والد نے پہلے سرو کیا ہوتا ہے، دادا نے، نانا نے، یا تو وہ اس کو جوائن کرتے ہیں اور یا پھر وہ ایک کسی ایسی یونٹ کو جوائن کرتے ہیں جہاں پہ زیادہ سختی نہ ہو۔ لیکن ان کا کمال کیا تھا کہ سینڈس سے تو پاس آؤٹ ہوئے، لیکن اس کے بعد جوائن کیا تو کس کو؟ کمانڈوز کو جوائن کیا۔ یہ پہلے آفیسر ہوں گے جو سینڈس سے پاس آؤٹ ہوئے اور جنہوں نے کمانڈوز کو جوائن کیا۔ اب ایس ایس جی میں جب انہوں نے شمولیت اختیار کر لی تو اس کے بعد 5 کمانڈو بٹالین اس میں انہوں نے شمولیت اختیار کی اور وہاں ایک اسپیشل ٹاسک فورس جو ہے اس کے وہ کمانڈر بنے، اور اپنی اس عسکری زندگی میں انہوں نے خیبر پختونخوا کے علاوہ جہاں جہاں ٹیررسٹ کے گڑھ تھے، جہاں جہاں دہشت گردی ہوتی رہی، جہاں جہاں ٹیررسٹ کے اگینسٹ فائٹس ہوتی تھیں، تو یہ میجر عدنان وہاں پہ ضرور پائے جاتے تھے اور ہمیشہ ہر جگہ انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا تھا۔ یہ اس سے پہلے کئی آپریشنز میں ناظرین زخمی ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ جو ہے سروائیول کیا ان کے لیے، یہ ہمیشہ بچتے رہے اور ایک آپریشن سے نکل کر یہ دوسرے آپریشن کے لیے ریڈی ہو چکے ہوتے تھے بہت جلدی۔ بہت جواں مرد اور حوصلہ مند انسان تھے اور کبھی بھی انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ میں کتنے ٹف انوائرمنٹس میں رہتا ہوں۔ حالانکہ 2 بچوں کے باپ تھے، ایک بیٹا رومان جس کی عمر صرف 2 سال ہے اور بیٹی جس کی عمر صرف ابھی 2 مہینے ہے، اور ابھی یہ جو جانے والے تھے اس آپریشن سے پہلے وہ ایکچولی جا ہی اس لیے رہے تھے راولپنڈی کہ وہ اپنی اس بیٹی کو دیکھ سکیں جن کو انہوں نے ابھی تک دیکھا نہیں تھا۔ ان کے پاس جس طرح میں نے بتایا کہ کافی سارے ریکارڈز ہیں، تو ان میں ایک ریکارڈ یہ بھی ہے کہ ان کی ایک سروائیول ایکسرسائز تھی جس میں میجر عدنان اسلم کو 4 مہینے کے لیے مختلف جنگلوں میں سروائیو کرنا پڑا، جبکہ ان کے پاس سوائے ایک چاقو کے کوئی ہتھیار نہیں تھا، اور یہ واحد کمانڈو کے ایسے آفیسر ہیں جنہوں نے 4 مہینے کا طویل عرصہ جو ہے وہ جنگلوں میں بغیر کسی ویپن کے، بغیر کسی خوراک کے گزارا۔ وہ اس ایک چاقو کے سہارے ہی انہوں نے 4 مہینے اپنی خوراک بھی پوری کی، جیسے مرضی انہوں نے اپنا ایک وارئر شپ جو ہے وہاں پر دکھایا، اپنی جو بیٹل فیلڈ کیپیبلٹیز ہیں وہ دکھائیں، اور 4 مہینے کے بعد وہ سرخ روح ہو کے اس آپریشن سے نکلے، اور یہ کریڈٹ صرف اور صرف میجر عدنان کو ابھی تک گیا ہے۔ اس کے بعد ان کا ایک اور زبردست ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں نے دریا کے الٹے رخ تقریباً 28 کلومیٹر کی تیراکی کی ہے، اور یہ جو ایک ریکارڈ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس سے پہلے آج تک کسی کمانڈو کے حصے میں نہیں آیا۔ ہمیشہ یہ ان کی ٹریننگ میں ہوتا ہے، دریا کے الٹے رخ ہمیشہ ان کو تیرایا جاتا ہے، لیکن 28 کلومیٹر کی تیراکی آج تک کسی کمانڈو نے نہیں کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور بہت بڑا کمال یہ تھا کہ وہ اپنی کلائیوں کے زور سے دشمن کی گردن کو توڑ دیا کرتے تھے، اور یہ کمال بھی بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے، بہت کم کمانڈوز کے حصے میں آتا ہے، اور یہ میجر عدنان کے حصے میں آتا تھا۔ اور یہی ایک وجہ ہے کہ کمانڈوز بھی ہمیشہ میجر عدنان کو دیکھ کر رشک کیا کرتے تھے کہ یار کیا کمانڈو آفیسر ہے، اور ان کا جو ایک لیول ٹریننگ کا، ان کی کیپیبلٹیز کا، ان کی بہادری کا جو ایک لیول کمانڈوز میں تھا، وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بریگیڈیئر طارق محمود جو بیسیکلی ایس ایس جی کے مین فاؤنڈرز میں سے ایک تھے، اس کے بعد اگر وہ کہتے ہیں کہ کوئی بہادر ایک آفیسر دیکھا گیا ہے تو وہ میجر عدنان اسلم تھے، جن کو اتنی بہادری سے لوگ کنسیڈر کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا ان کا وہ واقعہ بتاتا ہوں جو کہ شہادت کے دن ان کا جو واقعہ تھا، جو انسیڈنٹ تھا، وہ تھا کیا اور یہ کیسے ہوا۔ 2 ستمبر 2025 کو یہ بنو کا ایک واقعہ ہے جہاں پر ایک کمپاؤنڈ تھا، اور اس کمپاؤنڈ کے اوپر دہشت گردوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ اس کمپاؤنڈ کو کلیئر کرنے کا ایک آپریشن تھا جس کی پلاننگ چل رہی تھی۔ میجر عدنان ایکچولی کسی اور ایریے میں تھے، اور وہ اب اس وقت بنو آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک رات بنو سٹے کرنے کے بعد نیکسٹ ڈے راولپنڈی آنا تھا اور چھٹیوں پر آ رہے تھے۔ لیکن دا مومنٹ ان کو یہ پتہ لگا کہ ایک ایسا آپریشن پلان کیا گیا ہے کہ جس میں کنفرم رپورٹس ہیں کہ وہاں پر جو ہے ٹیررسٹ، جو کہ بیسیکلی تحریک طالبان پاکستان کا ایک گروپ، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کا پراکسی گروپ ہے، یہ وہاں پر اس وقت ڈٹا ہوا تھا، اور وہ اس کمپاؤنڈ کو کلیئر کرنے کی جو کوشش کی جا رہی تھی، بڑے عرصے سے لگے ہوئے تھے لوگ، لیکن وہ کلیئر ہو نہیں پا رہا تھا۔ لہٰذا میجر عدنان نے وہاں پر اپنے آپ کو والنٹیئر کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کل کا آپریشن ہے اس کو میں لیڈ کروں گا۔ اب اس کمپاؤنڈ میں ایکچولی 5 دہشت گرد تھے جو مختلف کمروں میں چھپے ہوئے تھے۔ اس کمپاؤنڈ کے اندر جب انٹری کی گئی تو جو آرمی کی بختر بند گاڑیاں ہوتی ہیں ان سے ان کی دیواریں توڑی گئیں اور اندر انٹرنس کی گئی۔ اس کے بعد میجر عدنان اپنے ساتھیوں سمیت، جس میں ایک ان کے ایک بڑی جو پیئر سسٹم ان کے ساتھ موو کرتے تھے، سپاہی اویس، وہ ان کے ساتھ تھے، اور ان لوگوں نے ایریا کلیئر کرنا شروع کر دیا۔ اس کلیئرنس کے دوران میجر عدنان نے اپنے ہاتھوں سے 2 دہشت گردوں کو ہلاک بھی کیا۔ اب پیچھے 3 دہشت گرد رہ گئے تھے، اور یہ تمام پارٹیز جو ہے
ان کو ڈھونڈ رہی تھیں کہ کہاں پر وہ 3 دہشت گرد موجود ہیں تاکہ ان کو بھی ختم کیا جائے، لیکن اتنے میں پراپر ہی ایک جنگ کا انوائرمنٹ پیدا ہو گیا اور چاروں طرف سے جو ہے وہ گولیاں برسنے لگ گئیں اور بامبنگ سٹارٹ ہو گئی۔ اب ان دہشت گردوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ ایکچولی جو ان کا لیڈر ہے وہ یہ میجر عدنان ہے، ہمیں ہر حال میں کسی طریقے سے میجر عدنان کو شہید کرنا ہے، ان کو ہٹ کرنا ہے۔ اگر ہم نے میجر عدنان کو ہٹ کر لیا تو سمجھیں کہ ہم نے یہ آپریشن جو ہے سکسیسفلی کمپلیٹ کر لیا۔ لہٰذا اب وہ تمام کمپاؤنڈ کے اندر وہ دہشت گرد گھومنے لگ گئے، پھرنے لگ گئے۔ اس ویڈیو میں بھی آپ کو صاف نظر آ رہا ہوگا کہ وہ جو دہشت گرد ہیں وہ کس طریقے سے تمام کمپاؤنڈ کے اندر تمام کمروں کو سرچ کرتا کرتا کس طریقے سے وہاں پہ پہنچا، اور دا مومنٹ اس نے دیکھا کہ میجر عدنان وہاں پر آلریڈی ایک چیز کے پیچھے پوزیشن لے کے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے میجر عدنان کے اوپر فائر کیا۔ جب میجر عدنان پہ فائر ہو رہا تھا تو جو ان کے بڈی تھے سپاہی اویس، انہوں نے قربانی کا جذبہ پیش کیا اور وہ فوراً میجر عدنان کے اوپر آ گئے تاکہ گولیاں اپنے جسم پہ لے لیں۔ لیکن سلام ہے اس میجر عدنان کو جس نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں ہے، میں تمہارا آفسر ہوں، میں فرنٹ پہ ہوں۔ انہوں نے اسی سپاہی اویس کی بجائے اپنے آپ کو سپاہی اویس کے اوپر کر دیا اور تمام گولیاں 5 گولیاں ناظرین انہوں نے اپنے جسم پر کھائیں۔ وہ ان کی رائٹ لیگ سے ہوتی ہوئی لیفٹ لیگ تک چلی گئی ہیں اور جو ان کا لوور پورشن ہے وہ تقریباً سارا کا سارا ڈسٹروائے ہو گیا۔ اور حیران کن طور پر کہ جب وہ شدید زخمی حالت میں تھے تب بھی وہ گولیاں برساتے رہے، اس دہشت گرد کو ہٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے اور اپنے اس بڈی کو جو سپاہی اویس تھا اس کو مکمل طور پر پروٹیکشن دیتے رہے۔ الٹیمیٹلی دہشت گرد جو ہے وہ مارا گیا، اور جو میجر عدنان تھے چونکہ وہ شدید زخمی ہو چکے تھے تو ان کو امیڈیٹلی وہاں سے ایویکویٹ کیا گیا۔ کمپاؤنڈ سارے کا سارا کلیئر ہو گیا، دہشت گرد سارے جو ہے وہ جہنم واصل ہو گئے، اور اس کے بعد میجر عدنان کو وہاں سے پہلے CMH پشاور شفٹ کیا گیا، اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ شفٹ کیا گیا CMH راولپنڈی۔ CMH راولپنڈی پہ پہنچ کر کافی امید تھی کہ وہ یقیناً یہ جو زخم ان کو لگے ہیں اس سے بچ جائیں گے۔ ان کی ایک ٹانگ جو دائیں ٹانگ ہے وہ کاٹ دی گئی تھی تاکہ کسی طریقے سے ان کو بچایا جائے، اور اس دوران میں جب بھی وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے ہمیشہ ایک ہی سوال کیا اور پوچھا کہ اویس بچ گیا ہے، اویس کو زخم تو نہیں آئے۔ اور آپ کو میں وہ ویڈیو آپ کو یاد ہوگی، آپ نے دیکھی ہوگی، بلکہ آپ میرے تھم نیل میں وہ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور شاید ابھی بھی آپ وہ تصویر دیکھ رہے ہوں گے جن میں ان کا وہ ساتھی سپاہی اویس ان کے ساتھ گفت و شنید کر رہا ہے۔ جی سر، میں نے بتایا اور وہ سپاہی اویس کو کہتے ہیں کہ تم نے مجھے جپھی ڈالنے کی کوشش کی اور میں نے تمہیں جپھی ڈال لی، اور سپاہی اویس کہتا ہے کہ سر مجھے معلوم ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا۔ تو ناظرین، اس طرح کے جو آفیسرز ہوتے ہیں اور اس طرح کی جو شہادتیں ہوتی ہیں وہ نہ بھولنے والی شہادتیں ہوتی ہیں۔ 9 ستمبر 2025 کو وہ فائنلی خالق حقیقی سے جا ملے اور شہادت کا ایک عظیم رتبہ حاصل کیا۔ جو بہادری انہوں نے دکھائی اس کے صلے میں ان کو ستارہ بصالت سے نوازا گیا ہے، لیکن اس وقت فوج کے کئی طبقات میں اور ایون سول سوسائٹی کے بھی لوگ اس وقت جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اتنے بہادر آفیسر کو جو ہے نشان حیدر سے نوازا جانا چاہیے، اور یہی میری بھی ڈیمانڈ ہے کہ یہ واقعی وہی شہید ہیں جن کے لیے یہ 2 جملے کہے گئے تھے، اے سودا نقد بھی نہیں لبدا، تو لبدی پھریں ادھار کڑے۔ کل حاضر ہو جاؤں گا ایک نئے پروگرام کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔